अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जब्बाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। बयान के 2 दिन के अंदर एक्शन। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने करप्शन इल्जामात पर IGFC बलोचिस्तान तैनात रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्लाह खटक समेत 12 अफसरान बरतरफ कर दिए। बरतरफ अफसरान में 1 मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर्स, 3 कर्नल और मेजर समेत दीगर अफसरान शामिल। फौज में इस पैमाने पर होने वाली बरतरफियों की खबर का पहली मर्तबा मंजर आम पर आना पाकिस्तान में बिला तफरीक एहतसाब के लिए क्या मानी रखता है। रिटायर्ड जज की सरबराही में पैनामा लीक्स कमीशन बनाने का ऐलान करने वाली नवाज हुकूमत के लिए चैलेंज बढ़ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कमीशन बनाया जाए, ऑपोजिशन यकजबान हो गई। हुकूमत कमीशन के कयाम के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखेगी या इस मामले पर पार्लिमानी कमेटी ही बनेगी, फैसला आज भी ना हो सका। और अदालती कमीशन ना पार्लिमानी कमेटी, पैनामा लीक्स तहकीकात के लिए हुकूमती ऑर्डिनेंस के जरिए नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नई तजवीज पेश कर दी। बार के सदर का कहना है मकामी सतह पर जो भी कमीशन या कमेटी बनेगी बैरूने मुल्क तहकीकात नहीं कर पाएगी। नाज़रीन, मंगल के रोज आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के बिला तफरीक यानी अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब के बयान के बाद ये बहस पैदा हुई, इसने जन्म लिया कि चैरिटी बिगिंस एट होम या आर्मी चीफ्स वर्ड्स शुड मैच हिज एक्शंस। अभी ये बहस थमी नहीं थी कि आज जराए से खबर सामने आई कि आर्मी चीफ ने करप्शन इल्जामात पर पाक फौज के 12 आला अफसरान को बरतरफ कर दिया है। इनमें बरतरफ होने वाले अफसरान में लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्लाह खटक और मेजर जनरल एजाज शाहिद शामिल हैं। ये दोनों शख्सियात IGFC बलोचिस्तान के ओहदे पर तैनात रह चुके हैं। अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इन समेत जो दीगर अफसरान बरतरफ हुए हैं इन सब का ताल्लुक IG यानी फ्रंटियर कांस्टेबलरी बलूचिस्तान से रहा है, लिहाजा इनको वहाँ से हासिल होने वाली तमाम मुराद को भी वापस करना होगा। ये बात भी जहन में रहे कि ये खबर ज़राए से मीडिया पर इसका इंकशाफ हुआ है। ये खबर मामूल के बरखिलाफ इस मरतबा ISPR की किसी ट्वीट या प्रेस रिलीज़ की सूरत में सामने नहीं आई है। बहरहाल इस खबर के बाद नाज़रीन अब ये सवाल एक दफ़ा फिर अहमियत इख्तियार कर गया है कि 2 रोज़ कबल आर्मी चीफ का ये बयान कि बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए और उसके बाद आज का ये इक़दाम क्या मौजूदा हुकूमत के लिए एक मिसाल है या एक और वाज़ेह पैगाम है। आज इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद जिस तरह इस खबर ने पाकिस्तानी मीडिया की मुकम्मल तवज्जो हासिल की, इसे सियासी हलकों, अवामी हलकों में पजीराई मिली, सोशल मीडिया पर इस वक्त भी थैंक यू राहील शरीफ टॉप ट्रेंड है, तो हमें क्या ये इस बात का सबूत मुहैया कर रहा है कि पाकिस्तान में आज भी जो बिला तफरीक एहतसाब का कॉन्सेप्ट है ये इंतहाई नया या अनहोनी चीज़ है। और सबसे अहम ये कि आज का ये इक़दाम पैनामा लीक्स मामले पर दबाव का शिकार हुकूमत के लिए क्या मज़ीद अखलाकी दबाव का सबब बनेगा। इस पर बात करने के लिए तज्ज़िये के लिए हमने ज़हमत ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो पजीराई इस खबर, इस इक़दाम को मिल रही है, क्या ये आर्मी के अपने रूल्स के मुताबिक भी इतनी अनप्रेसिडेंटेड खबर है कि मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने क्या मिसाल कायम कर दी अपने घर से एहतसाब शुरू करके, या सिर्फ इसका मीडिया पर आना, वाज़े होना असल खबर है? मेरा ख्याल है इसमें एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट का ज़्यादा असर है। यानी पनामा लीक्स के बाद के जिस किस्म का माहौल मुल्क में पैदा हुआ है और जिस किस्म के कंसर्न्स अवाम के दिलों में हैं, दिमाग में हैं और आम तौर पर हर पाकिस्तानी के जहन में है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की खबर ख़ास तौर पर एक ऐसे इदारे से जिसके बारे में बहुत ज़ोर से कहा जाता है कि ये एक होली काव है, सीक्रेट काव है, इनको टच नहीं किया जा सकता, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ हम सिविलियंस के लिए छोड़ दी गई है, तो इस तरह की जब खबर आती है तो फिर खबर बन जाती है। आया ये अनप्रेसिडेंटेड विद इन द आर्मी सर्कल्स है? मेरा ख्याल है बिकॉज ऑफ द सीनियरिटी ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड ये अनप्रेसिडेंटेड ज़रूर है। यानी एक लेफ्टिनेंट जनरल को, मेजर जनरल को इस किस्म के लेवल के ऊपर, ये नहीं कि ऐसे पहले हुआ नहीं है, हुआ है। एक नेवल चीफ इस मामले में फंस गए थे, उनको सज़ा के तौर पे जेल भी जाना पड़ा। एक एयरफोर्स के अंदर एक एयर मार्शल साहब थे, उनके ऊपर किस किस्म की इंक्वायरीज़ का इनिशिएट हुई और फिर मतलब उसको जब उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया भी गया तो उस वक्त उनका वक्त भी था जाने का, लेकिन बहरहाल उनको
کوئی بہت عزت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، اور جو بھی ان کے اوپر اقدامات کیے گئے وہ کیے گئے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ عام طور پر پھر لوور رینکس میں تو یہ جہاں پر پبلک ڈیلنگ کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر یہ ہمیں بہت نظر رکھنی پڑتی ہے. دیکھیے پبلک ڈیلنگ کے معاملہ آتے ہیں جہاں پر کانٹریکچوئل ورک ہوتا ہے، کانٹریکٹ ورک ہوتا ہے، چاہے وہ سول ورکس کے معاملے ہیں، چاہے وہ دوائیاں لینے کا معاملہ ہے، چاہے سبزی گوشت خریدنے کا معاملہ ہے، کیونکہ سب عام کامن مارکیٹ سے آتی ہیں چیزیں. تو جہاں پر یہ ٹھیکیدار شامل ہو جاتے ہیں کسی چیزوں کے اندر، تو وہاں پہ جو انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں ہماری سروسز کے، تینوں سروسز کے بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں. اور اس قسم کی جب بھی خبر، ایک میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، کوئی 16-17 سال پہلے کی بات ہے، ایئر فورس کے اندر ایک پیٹرول کے اندر خرد برد کرنے والا فیول، جو ہمارا فیول کا دارمداری سارا سروس کا فیول پہ ہے، اس پہ خرد برد کرنے والا ایک پورا گروہ جس کی تعداد غالباً کوئی 35-40 کے قریب تھی، اور پھر جب اس کو اور جگہوں میں گئے اور رستوں میں گئے تو 70, 72, 75 کے قریب لوگ. تو ایک ہی وقت میں ان کو ٹرائلز کے تھرو، مقدموں کے تھرو ان کو سزائیں بھی ہوئیں، وہ جیلوں میں بھی کچھ لوگ گئے، کچھ لوگ اپنے جرم کے مطابق ان کو سزائیں کی، اور آف کورس دے آل لیفٹ ان کو نکال دیا گیا. تو یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. اس مرتبہ چونکہ ماحول ایسا ہے، بڑے لوگ شامل ہیں، فوج کی طرف سے ہوا ہے، سیکرٹ کاؤ، ہولی کاؤ کے گھر سے نکلی ہے بات، تو میرا خیال ہے کہ اس لیے یہ بہت بڑی آپ والی بات کہ ماحول ایسا ہے. ورنہ اگر ہم اس کو اگر ایک بڑے کینوس پر دیکھیں تو بظاہر تو یہ ایک محکمانہ کارروائی ہے. ہاں، محکمانہ کارروائی ایک آن گوئنگ. آج بہت سے لوگ حیران ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ کچھ نہیں ہے. یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پہ کچھ انڈر انٹروگیشن، انڈر انویسٹیگیشن، انڈر ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ خبر شاید اس لیے بن گئی کہ ہمارے یہاں ایک عمومی ان ایکشن پایا جاتا ہے کرپشن معاملات پر، اور پھر خصوصاً اس دفعہ تو فوج کا نام آ گیا. دیکھیے ہماری جو ہے نا، جو ہماری ڈیفنس فورسز کا مسئلہ، یہاں پہ کیریکٹر اور انٹیگریٹی پہ اتنا زور دیا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس کیریکٹر اور انٹیگریٹی کے لیول سے نیچے گرتا ہوا نظر آتا ہے یا اس سے نیچے نظر آتا ہے، تو ایک بہت بڑی ہمارے اندر، یعنی ود ان دی سروسز، ایک بہت بڑی چیز بن جاتی ہے کہ اس آدمی کیریکٹر وائز، انٹیگریٹی وائز، چاہے فائنینشیل انٹیگریٹی ہے، کسی اور قسم کی انٹیگریٹی ہے، پروفیشنل انٹیگریٹی ہے، اس میں کمی پائی جائے تو اس کو ہم معاف نہیں کرتے. یعنی اس میں کوئی سینس نہیں ہے معاف کرنے کا. یہ اٹ از ان ایکسیپٹیبل انٹائرلی. مطلب یہ، اور آج کا یہ واقعہ اس کا ایک پروف ہے کہ it doesn't belong to us. مطلب it doesn't belong to us. تو سزا تو بات کی بات ہے، اس کا مقدمہ بھی ہوگا، اس کو سزا بھی ملے گی، اس کا کیریئر بھی ختم ہو جائے گا، اسے سب کچھ لے بھی لیا جائے گا، سب کچھ. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے مقام اور مرتبے سے گر جانا. ٹھیک ہے، اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہے. اور بہرحال اس میں اب جنرل لیول کی شخصیات یا بریگیڈیئر، کرنلز، میجر، وہ جو ایک رائے دی جاتی تھی کہ جی اس ادارے میں بھی کرپشن ہے، سو اس لیول کی شخصیات کا ملوث ہونا، برطرف ہونا، سو وہ جو مبینہ کرپشن ود ان دا آرمی جس کا حوالہ دیا جائے، یہ اس اسکیل کی بھی ایک نشاندہی ہے، ایک پروف ہے. بالکل. دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ 5-5.5 لاکھ لوگوں کی فورس ہے ہر وقت میں. 5.5-6 لاکھ، اگر آپ پیراملٹری بھی ملا لیں، IGFC پیراملٹری میں آتے ہیں نا، FC پیراملٹری ہو جاتی ہے، تو پیراملٹری بھی ملا لیں تو 7-7.5 لاکھ کے قریب یہ فوج بنتی ہے، یا ملٹری پیراملٹری وغیرہ. تو 7-7.5 لاکھ کا جو اب یہ ہجوم جو ہے، اس کے اندر سے اگر کسی وقت میں 15-20 لوگ آپ کو مل جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کانسٹنٹ پرجنگ جاری ہے، ایک کانسٹنٹ عمل جاری ہے، ایک کانسٹنٹ اسکروٹنی جاری ہے، سزا اور جزا کا عمل ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو کہ ایکچولی چونکہ ہمارے پورے نظام کا ایک نیچرل کانسیکوینس ہیں. یعنی ہمارے یہاں ایک خبر نہیں بنتی کہ فلانا بندہ، ہاں یہ خبر بنتی ہے کہ وہ آدمی یہ کرتے پکڑا گیا، یہ خبر ہے. اس کے بعد اس کا جو پروسیس ہے وہ خبر نہیں ہوتی ہے. اٹ از انڈرسٹوڈ کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. یعنی کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ آگے کہے گا کہ میرا آدمی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ایک مختصر بریک. ناظرین اس کے بعد شہزاد چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں آج کی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ، پیش رفت، ISPR کا بظاہر منظر عام پر نہ آنا یا منظر سے غائب رہنا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آفٹر دس شارٹ. ویلکم بیک ناظرین. شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، ISPR نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا ہے، پریس ریلیز نہیں دی ہے، سو ضرورت نہیں تھی، جو کام کرنا تھا وہ خبر یوں دے کر ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ ایک اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب، کیونکہ ساری عمر آپ نے ساتھ گزاری ہے، 30 35 سال کے کیریئرز ہیں لوگوں کے، ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں جنہوں نے آپ ہی کے بچوں کے ساتھ کھیلا، پلے بڑھے. تو آپ شیمنگ شاید
نہیں کرتے. یعنی شیمنگ کا جو کانسیپٹ ہے نا, سزا اپنی جگہ پہ, نکال دینا اپنی جگہ پہ, اس کا آٹومیٹکلی ایک امپلسٹ شیمنگ تو ہے اس کے سارے معاملے کے اندر. وہ آدمی اپنی زندگی ایسے جیسے زندگی کھو بیٹھتا ہے, کیا اپنا کیریئر یا اپنے مفادات کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کو پھر منظر عام پہ لا کے سب کے سامنے, اور ہاں لیڈرز بات کریں گے اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ کہ یہ ہوا اور ہم نے یہ اقدامات کیے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہماری سروس کے اندر جو نظام ہے وہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے. لیکن اس طریقے سے ہم پبلک میں آ کے اس کی تشہیر, اس کی بچوں کو, اس کی بیوی کو شاید جن کا کوئی قصور نہ ہو, ان کو بچانے کے لیے, ان کی مطلب تھوڑی بہت لحاظ رکھنے کے لیے ہم عام طور پہ نہیں کیا کرتے. کیونکہ یہاں پہ سوال اٹھایا گیا نا کہ کوئی آپریشن شروع ہونا ہے ملک میں ضرب عض, تو ISPR کا کیا کردار رہتا ہے, سول گورنمنٹ کے انیشیٹوز میچنگ کے حوالے سے تو پیغام آ جاتا ہے. سو کیا اس موقع پر آنا چاہیے تھا؟ دیکھیے نا, ISPR کرتا تو فارمل ہوتا نا. ISPR از دی اسپوکس پرسن فار دی چیف آف آرمی اسٹاف. چیف آف آرمی اسٹاف از دی فائنل اتھارٹی ان دس کیس. ٹھیک ہے نا. ایسا ہی ہے جیسے چیف جسٹس صاحب ایک اپیل کو رد کریں اور رد کرنے کے بعد ٹی وی پہ چلے جائیں اور کہیں میں نے فلانے بندے کو پھانسی کی سزا دے دی. اس کی ججمنٹ ہی بات کرتی ہے نا, اس کی ججمنٹ سپیک کرتی ہے. تو چیف آف آرمی اسٹاف کی جو ججمنٹ ہے وہ سپیک کرتی ہے. میرا خیال ہے اس کی تشہیر جو کہ اس کے اسپوکس مین کے تھرو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال یہ انفارمیشن آ گئی نا آپ کے پاس, اسپوکس پرسنس کے تھرو نہیں تو کسی اور جگہ سے آ گئی. ایک اور بڑا عام سوال, یہ ڈیولپمنٹ کیا کسی لیول پر کسی وقت میں فوج کے لیے امبیرسمنٹ کا سبب بن سکتی ہے, یا یہ مومنٹ آف پرائڈ ہے اور آئندہ بھی اس کو ایسے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. ہمارے ہاں تو ڈسپلن کیسز اس قسم کے معاملات خدا نخواستہ ایسا کیا کہتے ہیں کہ کنڈکٹ below that of an officer or expected of a uniformed person, یہ چیزیں جہاں پہ ہوتی ہیں ہمارے ہاں یہ چلتی رہتی ہیں. جیسے میں نے کہا بہت بڑی ملٹری سروسز ہیں ہماری, اس کے اندر اس قسم کی چیز تو یہ, اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ رستے سے ہٹ جاتے ہیں, کچھ لوگ غالباً اپنے اندر اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں جو کہ ٹریننگ میں آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتی اور وہ آگے جا کے اپنا اظہار کرتی ہیں. کچھ لوگ بڑے سینئر رینکس پہ جا کے اپنے پرپز سے نکالتے ہیں. یعنی یہ سب چیزیں مختلف اوقات پہ نکلتی رہتی ہیں, اور جب نکلیں آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں اس طریقے سے, and that's about it. So it can only be a moment of pride for army کسی وقت بھی, not source of embarrassment کہ جی دیکھیں اس لیول کے لوگ. never. I mean embarrassment تو ان بچوں ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کے نام آج ہم لے رہے ہیں. embarrassment ان لوگوں کے لیے, اور کہیں نہ کہیں پہ جو نظام واپس جائے گا, نظام یہ دیکھے گا جا کے کہ کہاں پہ ہم سے مس ہوا یہ آدمی, کس لیول پہ. ISSB سے شروع کرتے ہیں اس کو, جہاں سلیکشن پروسیس شروع ہوتا ہے, ابھی وہ کیڈٹ بھی نہیں بنا ہوتا, تو کیا وہاں پہ کمی رہ گئی, کسی نے کوئی کلوز مس کیے. اس کے بعد جو رپورٹس دیکھیں گے اس کی, کیا کہاں پہ, تو جہاں پہ غلطی ہوگی اس غلطی کی نشاندہی, کیونکہ یہ فیلئر ہے اس پروسیس کا جس نے یہ 12 آدمی گزرنے دیا اپنے اندر سے. تو اس پروسیس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ ISSB میں سلیکشن سسٹم کے اندر کہاں پہ غلطیاں تھیں, کہاں پہ کوئی ایسی کلو تھا, کوئی انڈیکیشن تھی جس کو ہم بھول گئے, ہم نے چھوڑا, دیکھا نہیں, غور نہیں کیا. ٹھیک ہے. نا آن دا پولیٹیکل سائڈ, وہ حکومت جو بہرحال ابھی دباؤ کا شکار ہے پیناما لیکس پر آگے کیسے چلنا ہے. آرمی چیف کے پرسوں کے بیان پر بھی کہا گیا کہ کوئی بیان معروضی حالات سے ہٹ کر یا انہیں اکاؤنٹ فار کیے بغیر تو آتا نہیں ہے. سو آج کی یہ پیش رفت موجودہ حکومت کے لیے کیا ہے؟ از اٹ این ایگزامپل ٹو فالو؟ دو چیزیں دیکھیے, ایک تو یہ کہ یہ امیجیٹلی آج اور کل میں فیصلہ نہیں ہوا. یہ تو کوئی سال سے پروسیس چل رہا ہوگا. یعنی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, اس کی کڑیاں ملائی جاتی ہیں, ان کو جواب دہی کی جاتی ہے, ایکسپلینیشن, اس کے اوپر پھر کاؤنٹر کوشچنز اور یہ وہ اور اسکروٹن, کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا. پھر فائنلی ایک پروسیس سٹارٹ ہوتی ہے جسے فارمل کورٹ کی پروسیس کہتے ہیں. وہ کورٹ کی پروسیس, اس نے اپنے ڈیفینس لگایا, ادھر سے پروسیکیوٹر ہے, یہ آپس میں کرتے رہیں گے. تو منتھس اینڈ منتھس بفور اے کورٹ ریچز اے ڈیسیژن, اینڈ دین یو گیٹ انٹو دی اپیل بزنس. اپیل کرتا ہے, اپیل کے بعد پھر فائنلی چیف آف آرمی اسٹاف تک جاتا ہے, اور پھر فیصلہ ایک مکمل اپنی پوزیشن اختیار کر لیتا ہے. تو یہ کم از کم 6-8 مہینے سال کا پروسیس ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو 2 دن پہلے یہ پتا تھا کہ انہوں نے ان کی اپیلز جو ہے ان کو رد کر دیا ہے. ان کی اپیلز, یہ فیصلے ہو چکے ہیں, یہ سزائیں ہو چکی ہیں, اور یہ اپیلیں ان کے پاس آئی تھیں, انہوں نے ان کو رد کر دیا. اور وہ ایسے وقت میں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جبکہ پورا ملک اس تذبذب کی شکل میں اور عالم میں ہے کہ ہماری حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے پناما لیکس کی کہ نہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی فوج کا کون احتساب کرے گا.
اچھا جی یہ بیوروکریسی کا کون احتساب کرے گا؟ ہمارے اوپر سارے زور لگاتے ہیں، خاص طور پہ جب آرمی چیف نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تو ہمارے ہاں سے یہ چین آف ایونٹس آرمی چیف کی نظر میں تھا جب وہ تجزیہ اسٹارٹ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جب اب 2 دن کے بعد یہ ریلیز کیا تو وہ یہ ریلیز جو ہے اس چیز کا جواب ہے جو کہ پچھلے 2-3 دن سے باتیں ہو رہی تھی کہ سیکرٹ کاؤ، ہولی کاؤ، ان کو کون کرے گا، ہمیں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے فوج آ رہی ہے. اس نے کہا یار بھائی کچھ نہیں، ہم یہ کرتے رہتے ہیں، یہ لو ایک شکل یہ اختیار کر لو، یہ دیکھ لو اس کو، یہ ہمارے ہاں ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. چلیں صفائی اپنی پرجنگ جو سارے حالات کے تناظر میں حکومت وقت کہاں کھڑی ہے؟ حکومت وقت تھوڑی اور مشکل ہو جائے گی، ظاہر ہے کریڈیبلٹی ود ان دی آئیز آف دی پبلک. دیکھیے سب پرسیپشنس کی بات ہے نا، یعنی پرائم منسٹر نے کچھ کیا یا نہیں کیا، یا ان کی فیملی نے کچھ کیا یا نہیں کیا، آج سوالات ان کے اوپر ڈائریکٹلی ہیں، لیکن اس کا پرسیپشن لوگوں پہ کیسا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم بدقسمتی سے اس طرح کی ان کے اوپر یہ شکوک و شبہات ہیں. اچھا تو یہ ان کی پوزیشن کو ویک کرتا ہے، کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بہت سارے سوال. یہ پرسیپشنس کی سارا مسئلہ ہے. اچھا اس پرسیپشن کو یہ زور پہ، اچھا یار دیکھو فوج نے تو یہ کر دیا، دیکھو جی کیا بات ہے، راحیل شریف کی زندہ باد، راحیل شریف نے کمال کر دیا، تو ہمارے نواز شریف صاحب کو کیوں کچھ نہیں کر پاتے؟ تو یہ کمپیریزن آٹومیٹکلی لوگوں کے دلوں میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، سوچوں میں سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں کچھ کسی چیز رستے پہ چل نہیں پاتے، ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. تو یہ وہ کانسیکوینسز ہیں جو کہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد بات بنتی رہے گی اور یہ سوالات اٹھتے رہیں گے. تو بہتر ہے گورنمنٹ کے لیے، ناٹ بیکاز آف دس، یہ پریشر نہیں ہے، ناٹ بیکاز آف، کیونکہ یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے. آج ابھی ہوا ہے، ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد کوئی اور چیز نکل آئے، ٹھیک ہے، اور اپنے طور پہ وہ کسی اور طریقے سے ہینڈل کر رہے ہوں. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی جو مصیبت ہے اس سے نکلنے کے لیے تو رستہ نکالیں. بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. یقیناً حکومت جہاں بلا تفریق احتساب کے حوالے سے ایک اخلاقی دباؤ محسوس کر سکتی ہے، وہاں حکومت پر ایک اور دباؤ ہے جو کہ مستقل ہے، وہ ہے پیناما لیکس معاملے پر تحقیقات. کوئی کمیشن اس حوالے سے اس کا حتمی اعلان نہیں ہو سکا، حکومت صرف طویل مشاورت میں مشغول دکھائی دے رہی ہے. کچھ بات کریں گے اس پر اس مختصر بریک میں. ویلکم بیک. ناظرین، پیناما لیکس کا سامنے آنا، وزیر اعظم کا اپنے خطاب میں ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن کا اعلان، اپوزیشن کی جانب سے واویلا اور چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا مطالبہ، وزیر اعظم کا علاج کی غرض سے بیرون ملک چلا جانا اور واپس آ کر طویل مشاورت میں مشغول ہو جانا جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے. یہ ہے تازہ ترین صورتحال. کمیشن کس طرح کا ہوگا، کس کی سربراہی میں ہوگا، اس کا فیصلہ آج بھی جو مشاورتی اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اس میں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. دوسری جانب اپوزیشن بظاہر اب یک زبان ہو کر یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا جائے. تو حکومت اس معاملے پر کہاں پھنسی ہوئی ہے، مشکل کیا ہے حکومت کی؟ دانیال عزیز صاحب سینئر رہنما مسلم لیگ نواز کے ممبر قومی اسمبلی ہمیں اس بارے میں بتائیں گے. دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیں کہ آج بھی یہ اجلاس ہوا اور میں نے یہ دیکھی پریس ریلیز 3 صفحات پر مشتمل، اس میں کچھ ماضی کے حوالے ہیں، اس کی بنیاد پر مستقبل کی امید ہے، جو بات ہے کام کی وہ نہیں ہے. تو ایک کمیشن نہیں بن پا رہا، یہ کیا ہے؟ حکومت کا کوئی اوور کانفیڈنس ہے یا پھنسی ہوئی ہے حکومت؟ کیا ہے ذرا ہمیں بتائیں. حکومت ہرگز نہیں پھنسی ہوئی جی، حکومت تو بڑی خواہش مند ہے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون بڑی خواہش مند ہے، کیونکہ یہ عرصہ دراز سے بار بار یہ تہمتیں لگتی آئی ہیں، اور یہ جو پرٹیکولر کیس ہے جس کا ICIJ میں ذکر نہیں ہے پرائم منسٹر کا، یہ میں آپ کو واضح کر دوں. یہاں ان کے نمائندے عمر چیمے نے بھی یہ بات کنفرم کی ہے، لیکن جو ICIJ کی ویب سائٹ ہے اس میں فرنٹ اسٹوری کے اوپر حاشیے میں پرائم منسٹر صاحب کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کمپنیز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کا نام ہے ڈیٹا میں، جبکہ جب آپ ڈیٹا میں جائیں تو نہ ان کا نام ہے نہ ہی وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ اس بات پہ پہلے دن سے یہ مشکوک ہے اور ایک سوالیہ ہے. میں نے ذاتی طور پر ان کو لکھا بھی ہے، لیکن اب کافی روز گزرنے کے بعد بھی ان کا کوئی جواب نہیں آیا. تو یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اداروں کا وتیرہ نہیں ہے. اگر وہ ایک کانٹیکٹ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں تو پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے یہ بات کھٹکتی ہے. وہ بھی یہ تو نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم کے صاحبزادے اہل خانہ کا نام ہے تو برابر ہے اس کے کہ وزیر اعظم کا نام ہے؟ تو یہ وضاحت کر دیں. جب انہوں نے آذربائیجان کے صدر کا نام لکھا ہے تو وہاں ان کے بچوں کا ذکر کیا ہے اسی جملے میں. تو یہ نہ آپ سمجھیں کہ ان کو تفریح نہیں تھی اس چیز کی کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے، ان کو بالکل پتہ ہے. ٹھیک، لیکن بہرحال اس پہ کمیشن بنانے کا اعلان وزیر اعظم نے کیا اپنے خطاب میں. وہ کیا وہ اعلان کر کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں مشکل پیدا ہوئی؟ نہیں جی، اندازہ نہیں تھا بالکل بھی نہیں جی. میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے میں کرونالوجیکلی چیزوں کو پرسپیکٹیو میں ڈال دوں. جیسے وہ اعلان ہوا تو وہ جو 1956 کا ایکٹ ہے جس کے تحت وہ بنتے ہیں، وہ کسی کی رضا کے مطابق نہیں، اس کا قانون ہے. اس قانون کے مطابق آپ نے کچھ مرحلے
پار کرنے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر حکومت لگ گئی, اور جیسے کہ چودھری نثار صاحب نے برملا بتایا سب قوم کو اپنی پریس کانفرنس میں, 5 مختلف ججز کے ساتھ مشورے ہوئے, لیکن اس کے دوران اپوزیشن ڈیوائیڈڈ تھی. کبھی کوئی کہتا تھا پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں, کوئی کہتا تھا نیب میں بھیجیں, کوئی کہتا تھا جسٹس کے نیچے بنائیں. اب یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا اور حکومت اس کے اوپر ڈائلاگ کر رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے خود ہی بیان دے دیا اپنی اوپن کورٹ میں کہ ہمارا کام تفتیش کرنا نہیں ہے, یہ انتظامیہ کا کام ہے, ہم اسی تفتیش کی ججمنٹ میں بیٹھنا ہے ہم نے, اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ انہوں نے کہا, سب نے سنا. اس کے بعد ایک یکلخت ریلنگ کرائے شروع ہو گئی اور مختلف کیمپین چلانی شروع کر دی کہ جناب چیف جسٹس کے نیچے ہی بنایا جائے. اب حکومت کے لیے ایک بڑا امبیرسنگ مرحلہ ہے کہ اگر آپ جانتے بوجھتے ہوئے کہ کسی نے ایک اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے اور پھر بھی آپ بضد ہو کہ ان کو کیسے وہیں آپ دھکا ماریں اور آپ کو وہاں سے جواب مل جائے, تو حکومت کا بھی ایک آخر ساکھ ہوتی ہے, حکومت کی بھی ایک ہے. تو ابھی تک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے. اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, آج بھی جو اجلاس ہوا ہے اس میں جو بیشتر رائے تھی وہ یہ تھی مختلف ڈسکشن کے دوران کہ there is no problem with under a sitting judge. There is no problem with that. But the problem is the judiciary ready? اس لیے آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خود سپریم کورٹ چلی جائے. ایک منٹ کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ کر دوں. اس کے علاوہ چودھری نثار صاحب نے اپنی پریس اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ اگر آپ ایف آئی اے چاہتے ہیں, اگر آپ آڈیٹر جنرل چاہتے ہیں, اگر آپ کوئی اور فرم چاہتے ہیں, اگر آپ جس قسم کا آپ کہیں آپ نام لیں, آپ پارلیمنٹ میں کمیٹی چاہتے ہیں, آپ نیب بھیجنا چاہتے ہیں, ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک اس کو اس طرح سے توڑ مروڑنا کہ شاید کوئی ہچکچاہٹ ہے یا کوئی حکومت کو کوئی ایشو ہے, ناٹ ایٹ آل. آگے چلتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں بات ایک منٹ کے لیے آن ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کو پتہ چلے, میں بھی زندہ ہوں, آپ بھی زندہ ہیں. وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان مسلم لیگ نے کہنا ہے کہ آئے, نون نے کہنا ہے کہ آئے یہ بناتے ہیں اور یہ ٹی او آرز ہیں, اور یہی پی ٹی آئی, یہی پیپلز پارٹی, انہوں نے بھاگنا ہے اس بات سے. وہ دن کب آئے گا؟ بہت جلدی آ رہا ہے. اچھا, یہ کیا جو چیف جسٹس کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں اسی لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن چلی جائے؟ جی بہت شوق ہے سپریم کورٹ خود, تاکہ جو انکار کی امبیرسمنٹ ہے وہ اپوزیشن اٹھائے نا, حکومت کو پھر وہ سب کی نہ ہو. نہیں, اس میں بات یہ ہے جی کہ کلیئرلی جب ایک چیز آن ریکارڈ آ گئی ہے, اب ایک رجسٹرار ہے, ڈپٹی رجسٹرار ہیں, ان کا ایک خبر لگی کہ جناب ہم نے نہ نہیں کی, اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہ نہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رائٹنگ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو جو کہ فیکچوئل ہے, کیونکہ رائٹنگ میں جب آپ نے کہہ ہی دیا کہ ہم نے نہیں کرنا تو پھر رائٹنگ میں بھیجنے کا کیا سوال بنتا تھا. تو اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ تیار ہیں اور ہم کسی طرح ہچکچاہٹ ہے. اٹس ناٹ دا کیس, یہ غلط ترجمانی ہوئی ہے. اسی طرح سے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کی واپسی آنے پر میں 1 مہینے کے اندر اندر ان کو آپ کے پاس لے آؤں گا, تو اس کو توڑ مروڑ کے میڈیا نے پیش کر دیا جی وزیر اعظم صاحب 1 مہینے تک نہیں آئیں گے. وہ بھی زیادتی تھی, اس کو بھی کلیریفیکیشن کی, اس کی بھی میں کلیریفیکیشن کر رہا ہوں آپ کے ذریعے. سو آئی تھنک کہ ان چیزوں کو ان پراپر پرسپیکٹو دیکھنا چاہیے. ٹھیک, اب پراپر پرسپیکٹو ذرا ہمارے سامنے رکھیں. اپوزیشن بظاہر اب یک زبان ہے. خورشید شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی اولاً آپ خط لکھ دیں چیف جسٹس صاحب کو, انکار آ جائے تو پھر ہم پارلیمان. سو اپوزیشن یک زبان ہو گئی, سو اب کیا کریں گے؟ تو یہ یک زبان یہ جو اپوزیشن ہے یہ آج ہوئی ہے, اور یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ جو اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں, جو کل تک رضا ربانی صاحب کہہ رہے تھے, فورنسک ایکسپرٹس, نہیں جی رضا ربانی صاحب نے کہ کمیشن صدارت نہیں کریں گے وہ. جی تو پھر صدارت اگر جوڈیشری کے پاس ہونا تھا تو یہ بیان کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے ان کی سوچ یہ تھی نا کہ ہم پارلیمنٹ میں ہی کریں گے, جو پہلے دن بات تھی. ٹھیک ہے. سو یہ متضاد بیانات ہیں پیپلز پارٹی کی طرف ابھی بھی آپ کو لگتا ہے؟ جی آج کی بات ہے, آج خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے, کل تک اعتزاز صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے, رضا ربانی صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے, اور خورشید شاہ صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے. اب اس میں مصدقہ کیا ہے یہ عکس کرنا پڑے گا. پارٹی سے منصوبے خبر گزری ایک چینل پر کہ 48 گھنٹے میں جی طے ہو جائے گا, منظر عام پر آ جائے گا. سو کیا راستہ لینے والی ہے؟ جی میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے اگر یہ ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ گورنمنٹ کو الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے جلد بازی کر دی, اگر آپ کا نام نہیں تھا آپ نے کیوں کیا. تو گورنمنٹ اس طرف کھڑی ہے کہ آئیں جی ہم پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن کروڑ کے اس کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب دیکھیں جی گورنمنٹ جو ہے وہ مصیبتوں کی ماری. ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے, ناٹ ایٹ آل. بریک پر جانے سے پہلے مجھے یہ بتا دیں, آج یہ جو آرمی چیف کے حوالے سے خبر آئی 12 اعلیٰ سطح کے افسران برطرف کر دیے گئے,
اس کو حکومت کیسے دیکھ رہی ہے؟ ایک مثال کے طور پر یا ایک پیغام کے طور پر؟ دیکھیں جی، آئی ایم ویری فرینکلی اسپیکنگ، ہمارا ایک بڑا سینسٹیو ادارہ ہے، تو اس طرح کی کوئی ایسی بات میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ عام فہم ہے کہ اصل میں جو پرابلمس تھیں فوج میں، دے ریلیٹ ٹو انڈینٹنگ اینڈ دی پروسیس آف پروکیورمنٹ آف گڈز اینڈ سپلائز. اور یہ آج سے نہیں، یہ برطانیہ کے دور سے رہا ہے. شاید میں آپ کے ناظرین کے علم میں اضافہ کر دوں، یہ جو آج جس کو ہم ایف آئی اے کہتے ہیں، جس کا چوہدری نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا کوئی افسر چناؤ کر لیں یہ تفتیش کرنے کے لیے، پیناما پیپرز والی، یہ اس کا نام آغاز میں اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ تھا. اور یہ بنائی اس لیے گئی تھی کیونکہ ورلڈ وار 2 کے دوران جو سپلائز جا رہی تھی انڈیا سے برطانوی فوجوں کے لیے، برطانوی حکمرانی کے دوران، معمول کی کارروائی تھی. نہیں، یہ کرپشن آرمی میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کا علیحدہ ایک ادارہ بنا دیا گیا تھا جس کا نام تھا اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ. تو پولیس ان کی نگرانی کر رہی تھی. ٹھیک ہے. سو اس وقت بھی ایشو کیا تھا انڈینٹنگ کمیشنز کک بیکس. تو یہ جو انڈینٹرز کی لسٹ ہے اور جو انہوں نے کچھ ڈیلز کیے ہیں پچھلے سال 2 سال میں، اور جس طرح سے وہ نظام چلتا ہے، میرے خیال میں اگر اس کے اوپر کوئی نظر ثانی ہو تو ایک بہت بہتر، جو رحیل شریف صاحب چاہ رہے ہیں، یہ ایک ون آف چیز نہیں، اس کا انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہونا چاہیے، جیسے کہ گورنمنٹ سائڈ کے اوپر نیب بنی تھی. بالکل، آپ نے بڑا خیال بڑے واضح انداز میں کہہ دیا. ایک مختصر بریک ناظرین. دانیال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک اور تجویز ہے اگر اس پر حکومت عمل کرنا چاہے پیناما لیکس پر تحقیقات کے حوالے سے، تجویز ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی کہ ایک نیشنل ٹاسک فورس بنا دی جائے. ابھی نیشنل ٹاسک فورس کی ممکنہ شکل کیا ہو سکتی ہے، اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پیناما لیکس تحقیقات کے لیے حکومتی آرڈیننس کے ذریعے ایک نیشنل ٹاسک فورس کی تشکیل کی تجویز ہے، جس کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان 2 ریٹائرڈ ججز کو تعینات کریں، ان کے ساتھ ایک ایکسپرٹ ہوں، کیونکہ جو اس سپریم کورٹ بار کے معزز صدر ہیں بیرسٹر علی ظفر شاہ صاحب، ان کی دانست میں مقامی طور پر کوئی کمیشن بنے گا یا پارلیمانی کمیٹی ہوگی تو وہ بین الاقوامی سطح پر تحقیقات نہیں کر پائے گی. اس پر بات کرنے کے لیے سپریم کورٹ بار کے صدر علی ظفر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی ظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ پارلیمانی کمیٹی یا ادھر بننے والا کوئی عدالتی کمیشن، اس کا نام بدل کے کوئی نیشنل ٹاسک فورس رکھ دیا گیا ہے یا کوئی انتہائی مختلف تجویز ہے؟ نہیں، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جی. دیکھیں، اس میں ایکسپلین کیا ہے ہمارے ٹی او آر میں کہ جو ڈومیسٹک کمیشن ہوتی ہے اس کا دائرہ اختیار اپنی پاکستان کی باؤنڈری کے اندر ہوتا ہے. اس کیس میں جتنا ایویڈنس ہے، جتنا شہادت ہے، جتنا ریکارڈ ہے، جتنی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، جو آپ نے ڈاکیومنٹس لینے ہیں، وہ سارے باہر ہیں. آف شور کمپنیز بھی باہر ہیں، آپ کی پراپرٹیز بھی باہر ہیں، ٹرانسفر آف منی جو ایک بڑا انٹریکیٹ سا ٹریل ہوتا ہے وہ بھی باہر ہے. تو آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی ایسا آپ بنائیں ٹاسک فورس جو کہ جورسڈکشن باہر بھی، جو پاکستان سے باہر بھی جا کے تحقیقات کر سکے تاکہ یہ انفارمیشن لے کے پھر فیصلہ کرے. تو یونائٹڈ نیشنز کی کنونشن ہے، یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن، اس کے تحت یہ اسی قسم کی سچویشن جہاں آف شور کمپنی ہو، پراپرٹیز باہر ہوں، پیسہ باہر آنے جانے کی بات ہو، تو اس کے لیے یہ کنونشن بنی تھی کہ اگر کرپشن کی ایلیگیشن ہو تو سارے ملک آپس میں کوآپریٹ کریں اور ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیٹنگ ٹیم بھی بنا سکیں. تو ہم نے سجیشن یہ کی ہے کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے ایک ٹاسک فورس بنائیں جس کو یہ پاور دیں اور طاقت دیں اور جورسڈکشن دیں کہ یہ باہر جا کے ملکوں کے ساتھ. یہ آرڈیننس کیوں ضروری ہے؟ خالی حکومتی نوٹیفیکیشن کافی نہیں ہوگا؟ سر، حکومتی نوٹیفیکیشن کی وہ بائنڈنگ نیچر نہیں ہے. حکومتی نوٹیفیکیشن تو وہ جب ان کی مرضی چینج کر دیں، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ اس طرح کا اختیار دینا اور اس کو بنانا لائک جوڈیشل، کیونکہ اس کے پاس پاور آف انفورسمنٹ بھی ہونی چاہیے، یہ صرف قانون کے تحت ہو سکتا ہے. نوٹیفیکیشن تو ایک ایگزیکٹو آرڈر ہوتا ہے، اس لیے نوٹیفیکیشن اس میں نہیں چلے گا. اس میں اگر ہم نے ایک بار کرنا ہے. جی آپ مکمل کر لیجیے. جی، میں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے ایک بار، کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہم مرحلے پہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی ہسٹری کے، تو بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ طریقہ کار، میتھڈالوجی جو ہے سچ تک پہنچنے کی، وہ بالکل ایک صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ طریقے سے کریں، اور وہ صرف ایک ہی ہے جو ہم نے سجیسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی کیوں ریٹائرڈ جج صاحبان کی بات کی؟ وائی ناٹ اے سٹنگ جج یا بقول اپوزیشن چیف جسٹس آف پاکستان؟ نہیں، ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ 2 ریٹائرڈ ججز اور ایک لیگل ایکسپرٹ کو رکھیں، اور اس کی اپوائنٹمنٹ ہم نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کریں تاکہ اس ڈسپیوٹ میں نہ ہم جائیں کہ اپوائنٹمنٹ پارشل ہے یا امپارشل ہے. یہ ایک بڑا صاف طریقہ ہے، کیونکہ اگر ہم سٹنگ ججز کو انوالو کریں گے تو پھر وہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے.
آپ کو پتہ ہے آلریڈی ہمارے پاس بہت بیک لاگ ہے اور یہ چیز بہت تحقیق مانگتی ہے, یہ بڑا ٹائم مانگتی ہے. اس لیے یہ تین جو بھی پرسنالٹیز آپ چوز کرے گا چیف جسٹس, وہ پرسنالٹیز کو فل ٹائم کرنا پڑے گا. ہم نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے, اس میں آپ ٹی او آر میں دیکھیں گے کہ وہ مجھے صرف یہ بتا دیں, اگر چیف جسٹس صاحب تحقیقات کا حصہ نہیں بننا چاہتے, would he be keen in appointing people for the investigation? ہاں, اپوائنٹمنٹ میں تو کوئی, وہ تو اگر آرڈیننس کہتا ہے کہ انہوں نے ہی اپوائنٹ کرنا ہے تو وہ باؤنڈ ہیں بائی دا آرڈیننس. جب قانون بن جائے گا تو ان کے پاس یہ نہیں ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے میں نہیں کروں گا اپوائنٹ, ان کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا قانون کے مطابق. اس لیے یہ اسی لیے ہم یور ٹیک آن دس. جی, یہ وائبل آپشن ہے حکومت کے لیے دانیال صاحب جو تجویز دے رہے ہیں علی ظفر شاہ صاحب؟ جی, اس میں آپ کو واضح بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈیمانڈ ہے تمام پارٹیز کی کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کریں, تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان اگر مناسب سمجھیں تو اکثر یہ ہوتا بھی رہا ہے کہ وہ ایمکس کیورے وکلا میں سے چن کے تو ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو بھی مراسم ان کی کورٹ کی اسسٹنس کے لیے ان کو درکار ہیں وہ پھر ان کے ذریعے سے وہ کرواتے ہیں. تو میرے خیال میں اس حد تک تو ٹھیک ہے. جہاں تک یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن ہے, جو اسٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی ہے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ پاکستان کی, اس کے اوپر جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے انہوں نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے میری سربراہی میں کہ اس ٹریٹی کی جو ایکسپیڈائٹنگ ہے, اور 2017 کا جو OECD کا پروسیس ہے اس میں آٹومیٹک بینکنگ انفارمیشن ہمارے پاس آئے, تاکہ وہ $200 ارب جو کہ کیمرے صاحب جو سوئٹزرلینڈ کے فارن منسٹر تھے, جو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کا پیسہ سوئس بینکس میں ہے, اس تک ہم پہنچ رسائی ہو سکے. اور دوسرا یہ کہ جو یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن ہے اس کی فارن آفس کسٹوڈین ہوتی ہے فارن ارینجمنٹس کی, اس کے لیے بھی میں نے درخواست جمع کروائی ہوئی. 2007 میں ہم نے اس کو ریٹیفائی کیا تھا, اور ایز اے ریسرچر میں سارے پروسیس کے ساتھ منسلک رہا ہوں, کیونکہ میں نے ایک 600 صفحے کا مینیوسکرپٹ لکھا ہے پاکستان کی پبلک اکاؤنٹیبلٹی پہ, وہ میں نے پریزنٹ کیا تھا ایاکا کی اور انٹرنیشنل آڈیٹرز ایسوسیشن کی کانفرنسز میں. یہ جو UN کنونشن اگینسٹ کرپشن ہے اس کو UNODC ہیڈ کرتا ہے, وینا میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں بھی جب اس کی انوگریشن ہوئی تھی میں موجود تھا ایز اے اسپیشل ریپرزینٹیو. تو میں اس پروسیس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. اس میں اگر کورٹ سمجھتی ہے تو وہ میرے خیال میں کر سکتی, نہیں تو یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن جو ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, بیرسٹر علی ظفر شاہ صاحب بہت شکریہ. اور دانیال صاحب جاتے جاتے ویری شارٹ, کیا آپ تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں کہ اب معاملہ پارلیمانی کمیٹی جو کہ پیپلز پارٹی کی تجویز اس کی جانب جا رہا ہے؟ تصدیق یا تردید اگر آپ کر پائیں. I'm sorry, آپ نے کیا کہا؟ کیا یہ تردید کرنے کی پوزیشن میں ہیں آپ کہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کی جانب بڑھ رہا ہے؟ پارلیمانی کمیٹی جی ہاں, جو پیپلز پارٹی کی کانسیپٹ ہے. نہیں, پیپلز پارٹی کے تو 3-4 رائے ہیں جی, لیکن جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کے زیر نگرانی جو ایک انکوائری کا عمل ہے, اگر تو جوڈیشری آمادہ ہے اس معاملے میں تو میرے خیال میں زیادہ جو جماعتیں ہیں وہ اس طرف زور دے رہی ہیں. حالانکہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ساری پارٹیز اکٹھی ہو جائیں. اگر اس مقصد کے لیے کمیٹی بننی پڑے اور ان چیزوں کو طے پانے کے لیے تو اس کے اوپر نظر ثانی ہو سکتی ہے. لیکن میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے جی ابھی تک اپوزیشن پارٹیز اپنے اندرون بھی اور درمیان بھی ڈیوائیڈڈ ہے. بہت شکریہ. دانیال عزیز صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تک پیناما لیکس معاملے پر کمیشن اگر نہیں بن پایا ہے اس کی وجہ اپوزیشن ہے, کیونکہ وہ اپنی جماعتوں کے اندر اور بین الجماعت تقسیم نظر آتی ہیں. آج کی پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.